नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन सियासी डेवलपमेंट्स के एतबार से एक बहुत ही अहम दिन था। अब इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कोहाट में एक बहुत ही बड़े अजीम शान जलसे से खिताब कर रहे हैं, और ये जलसा है भी बहुत खुश क्योंकि उससे चंद घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे जो आर्टिकल 184 के तहत भेजा गया था, उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ओपिनियन दे दी है कि मुनव्वर अराकीन का वोट तस्लीम ही नहीं किया जा सकता। मुनव्वर अराकीन को वोट डालने का हक हासिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत सियासी जमातों के हकूक हैं, और अगर मुनव्वर अराकीन वोट डालें एक पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्टिव के खिलाफ 4 चीज़ों में, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस और बजट और फाइनेंशियल बिल के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम चल ही नहीं सकता। ये एक ऐसा फैसला है जिसके बाद तमाम हैसियत ख़त्म हो गई है जनाब हमजा शरीफ साहब की, जो अब तक अपनी काबीना पंजाब में बना नहीं सके थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने की हैसियत से उनकी तमाम जो पोजीशन थी वो ख़त्म हो चुकी है। और साथ ही शहबाज शरीफ हुकूमत जो है, शहबाज जरदारी हुकूमत जो इस्लामाबाद में है, उसकी भी जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अब शहबाज शरीफ साहब महज एक वोट की सबकत से जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म है। कल पाकिस्तान के फाइनेंस सेक्रेटरी और चेयरमैन FBR IMF से मुलाकात करने के लिए दोहा जा रहे हैं, जहां स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है मतवक्को है, लेकिन हुकूमत ने चूंकि बिजली की और पेट्रोलियम की और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या वाशिंगटन IMF को कोई इशारा करेगा, क्या IMF उनको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट देगा। तो बहरहाल पाकिस्तान का पूरा सियासी निज़ाम इस वक्त हवा में मुअल्लक हो चुका है, जहाँ डॉलर तकरीबन 200 रुपये के करीब जा रहा है। ये वो सियासी सूरत हाल है जिस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जनाब फारूक हबीब साहब मेरे साथ हैं एक वीडियो लिंक के जरिए। प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट एनालिस्ट जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी एक वीडियो लिंक के जरिए मेरे साथ लाहौर से हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसल चौधरी साहब भी मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। सबसे पहले मैं शुरू कर सकूँ, फैसल चौधरी साहब ये मुझे बताइए कानूनी तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, ये ओपिनियन है, ये डायरेक्टिव है, इसको डिसीजन समझा जाएगा, ये बाइंडिंग है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? जी थैंक यू मोहित। सबसे पहले तो ये मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो फैसला आया है ये 3 जो जुरिस्डिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल है, ये उनके तहत आया है। पहली एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, यानी ओपिनियन है, वो हस्बा बिल में 2005 सुप्रीम कोर्ट के तहत वो बाइंडिंग होती है। इवन द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग, वो 11 मेंबर बेंच का फैसला है। 184(3) पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उसके तहत तो जो भी फैसला होगा वो जजमेंट होगी, और अंडर आर्टिकल 189 वो बाइंडिंग है। और 187 जो है वो जुरिस्डिक्शन देता है टू डू द कंप्लीट जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो फैसला किया है उसमें 2-3 पिटीशंस को और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को इकट्ठा करके फैसला दिया है अपनी 3 जुरिस्डिक्शंस के तहत जो उनको अवेलेबल है। ये फैसला, ये मैं इसको फैसला कहूँगा, ये राय है, ये फैसला है, ये बाइंडिंग है पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की तमाम अदालतों के ऊपर, पाकिस्तान के तमाम आईनी इदारों के ऊपर। अच्छा। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर्स हो, चीफ मिनिस्टर्स हो, स्पीकर्स हो, ये तमाम के ऊपर जो है बाइंडिंग है। और इसके ऊपर अमल दरामद ना करने के कॉन्सिक्वेंस जो है वो 204 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के होंगे। इसकी इम्प्लीकेशंस, हमजा शरीफ साहब जो एक प्रिटेंडिंग चीफ मिनिस्टर हैं, जिनकी हुकूमत नहीं है, जिनकी काबीना नहीं है, लेकिन वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं, और 197 उन्होंने वोट लिए थे जिसमें 25 के 26 जो है वो मुनव्वर अराकीन के थे। अब उनकी कानूनी हैसियत क्या रह गई? देखिए, उनकी कानूनी हैसियत तो सिफर हो गई है। जो उन्होंने मुनव्वर अराकीन के यानी PTI से ताल्लुक रखने वाले जो वोटर्स हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो रिगार्डलेस कि वो उनके डिफेक्टिव्स होते हैं या नहीं होते, उनके वोट काउंट ही नहीं हो सकते। अगर वोट काउंट नहीं हो सकते तो फिर तो मेरे ख्याल में हमजा शहबाज शरीफ का इलेक्शन जो है वो अब दोबारा कराना पड़ेगा, और क्योंकि जो सूरत हाल है अक्सरियत तो उसमें किसी पार्टी के पास नहीं रहेगी, लिहाजा ऐसी सूरत में तो मेरे ख्याल में नए इलेक्शंस की तरफ ही जाता हुआ मामला मुझे नहीं। लेकिन फैसल चौधरी साहब, हमजा शरीफ के वकील यकीनी तौर पे कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है वो तो आई है 17 मई को, और वो जो वोट हुआ है उससे बहुत दिन 1 महीना पहले हो गया था, और ये इसका वो कहेंगे कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है ये आपकी बात ठीक है। अब ये इसमें भी देखना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस थी उनमें प्रेयर क्या थी, क्या उसमें जो है ये पंजाब की भी शामिल थी,
کیا اس میں نہیں تھی, اور اگر نہیں بھی تھی تو پھر میکسیمم جو ہے یہ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ بھی کی جا سکتی ہے, وہاں پہ جا کے امپلیمنٹیشن آف دس ججمنٹ, اور اسپیکر کو یہ ڈائریکشن کروائی جا سکتی ہے کہ آپ ان کے جو ریزلٹ میں یہ جو ووٹ کاؤنٹ ہوئے ہیں یہ سپریم کورٹ کا, کیونکہ اس پہ پہلے فیصلہ نہیں تھا, پہلے خاموش تھا, اب کیونکہ وہ کلیئرٹی آ گئی ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اس کے بھی وہ صورتحال ہو سکتی ہے. دوسری صورتحال ایک اور بھی کانسٹیٹیوشن میں کیونکہ ویز پرووائڈ کیے گئے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہہ سکتے ہیں. ووٹ آف کانفیڈنس میں پوری جو میجورٹی ہوتی ہے 186 وہ لینی ہوتی ہے, اور ان کے پاس جو یہ 25 لوگ ہیں ان کے ووٹس نکال دیں تو 172 یا 173 بچتے ہیں, 196 ان کے ٹوٹل 172 بچتے ہیں. تو 172 میں تو پھر یہ جو ہے تقریباً جو ہے یہ 14 ووٹس کم ہوں گے, تو وہ تو پھر منحرف اراکین کو گنے بغیر پورے نہیں ہوتے. بالکل لہٰذا اس صورت میں جو ہے. اچھا میرے ساتھ رہیں اس سے پہلے کہ ہم فاروق حبیب صاحب سے سمجھیں کہ ان کی پارٹی اب کیا لاہے عمل اختیار کرے گی, میں کوئکلی حفیظ اللہ ناظر صاحب آپ کا پولیٹیکل انالیسس کیا ہے کہ اس فیصلے کا جو سیاسی امپیکٹ ہے وہ پنجاب کی حکومت پہ, اوور آل سسٹم پہ کیا پڑتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چوئی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی, بہت زیادہ پڑے گا, لیکن مجھے 2-3 چیزیں ہیں جو میرا کنفیوژن جو ہے, میں چونکہ قانون کا طالب علم نہیں ہوں تو میں نے دوبارہ آرٹیکلز سارے وزٹ کیے ہیں جو بھی 95 ہے, پھر جو 63A کی آگے تشریح ہے, اور جو ریلیٹڈ جو 2-4 جگہوں پہ ذکر ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پورا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر بھی کچھ اب وضاحتیں ضرور ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ پنجاب گورنمنٹ کو میں اس لحاظ سے کہ فوری طور پہ شاید خطرہ نہ ہو, لیکن ڈاؤن دا لائن بالکل چوئسا صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا خیال ہے ابھی, لیکن میرا خیال ہے کہ میں صرف ٹائم فریم میں دیکھتا ہوں کہ شاید 2-4 مہینے لگ جائیں یا 2 مہینے 1.5 مہینے, جب جتنا لیتے ہیں الیکشن کمیشن, کیونکہ پارٹی سربراہ کا اس کے ساتھ پھر لکھنا ضروری ہے, یا تو ساری چیزیں ری رائٹ کرنی پڑیں گی. تو مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں اگر اس کو نٹ شیل میں کرنے والا ٹائم بچایا جائے تو کانسٹیٹیوشن میں بہت سی چیزیں سپریم کورٹ کے مطابق ری ڈرافٹ یا ری رائٹ کرنی پڑیں گی, اور یہ ہمارے قانون دان ہی ایکسپلین کریں گے, اور سینئر وکلاء بھی آج آ جائیں گے ٹی وی پہ اور باقی جگہوں پہ اوپینین دیں گے. ہماری رہنمائی بھی ہوگی کہ اب یہ کہاں پہ آ کے انٹرنل کانفلکٹس, اور یہی ہے کہ جو 2 رکنی جو اختلاف کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اختلاف ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے جو میں نے بعد میں پڑھی ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک پروگرام کر رہا تھا ٹی وی پہ, فوراً ہی آ گیا تھا, لائیو آ گیا تھا اس فیصلے کے بعد. تو میں یہی بات کر رہا تھا جی, میری سمجھ میں تو یہی آیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹرنل کانفلکٹس آئیں گے, ان کو ری رائٹ کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ فیصلہ ہونا ہی ایسا چاہیے کہ اگر آپ کو ری رائٹ کرنا پڑے گا. فاروق حبیب صاحب آپ کی پارٹی کی اسٹیج پہ حکمت عملی کیا ہوگی, کیونکہ نیازی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی حمزہ شریف جانے والے نہیں ہیں, وہ فائٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت آج عملاً طور کے اوپر ختم ہو گئی, اور یہ پہلے بدقسمت وزیر اعلیٰ ہوں گے جو کابینہ بننے سے پہلے جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں. 25 لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ ڈالا ہے, منحرفین نے, ان کا ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا. بیسیکلی معاملہ کیا تھا اس معاملے کو سمجھ لیں. یہ صدارتی ریفرنس بھیجا گیا جس کے ساتھ پارٹیز کی پٹیشنز بعد میں اٹیچ ہو گئیں. وہ آرٹیکل 63A کی تشریح تھی, تو وہ تشریح انہوں نے آج کر دی ہے. انہوں نے بتا دیا کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ کا بنیادی طور کے اوپر یہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. جب ووٹ شمار ہی نہیں ہوا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہے اس الیکشن کی اب کو حیثیت رہ گئی ہے. گو کہ ابھی کل الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی ابھی آنا باقی ہے, جو کل 12 بجے وہ سنانے جا رہے ہیں. اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ آگے وہ کیا لکھتے ہیں. لیکن آج عملاً طور پہ پنجاب کی حکومت فارغ ہو گئی ہے. پہلے ہی وہ جعلی الیکشن تھا, جس طریقے سے وہ الیکشن کروایا گیا, جس طریقے سے حلف اٹھوایا گیا, اس کے اوپر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود تھے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم پہلو ہے جس کی طرف آج پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے توجہ دلائی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں, جو انحراف کرتے ہیں, یہ جمہوریت کے لیے کینسر ہے. یعنی کہ آپ 10-15 ارب روپیہ آپ کسی بیرون ملک سے لے لیں, یا یہاں سے جو کوئی چور چکا جس نے لوٹا ہوا ہے اور وہ انفلوئنس کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی کی حکومت کو, وہ لوگوں کے ضمیر خریدے, چھانگا مانگا کی منڈیاں لگائے, اسمبلیوں کو نیلام گھر کے اندر تبدیل کر دے اور اراکین کو منحرف کروا لے. بنیادی سوال یہ ہے کہ چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے چیف منسٹر ہو,
لوگ ووٹ ٹکٹ کو دیتے ہیں, پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. یہ پارٹی کی امانت ہوتی ہے, پارٹی کے سربراہ کی امانت ہوتی ہے. جس نے انحراف کرنا ہے وہ ریزائن دے دے, اس کی سیٹ خالی ہو جائے گی, اس کی جگہ پر وہ دوبارہ جیت کے آ جائے, آزاد جیت کے آ جائے, کسی اور پلیٹ فارم سے جیت کے آ جائے, وہ آپ سے آ کے اختلاف کر لے. لیکن جب آپ کا ووٹ جو ہے وہ پارٹی کی امانت ہے, پارٹی کے ووٹ پر ٹکٹ پر آپ منتخب ہو کر آئے ہیں, تو پھر آپ دگا نہیں دے سکتے, پھر آپ جو ہے وہ پیٹ میں چھڑا نہیں گھوم سکتے. یہ آج تمام چیزیں واضح ہو گئی ہیں. پاکستان کی جمہوریت کے اندر جو یہ لوپ ہولز چھوڑے گئے تھے, یہ آج سپریم کورٹ نے ایک لینڈ مارک تشریح کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اف اینڈ بٹس والا معاملہ ختم ہو گیا ہے. اب ٹیکنیکلٹیز والا بھی معاملہ ختم ہو گیا ہے. کیا اخلاقیات نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر؟ کیا اخلاقیات کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے ہماری پالیٹکس کے اندر؟ جب ٹیکنیکلٹیز میں جاتے ہیں, جب کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن اس میں خاموش ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاہ سفید جو مرضی کرتے رہیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اس کے آگے ہمیشہ کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بند باندھ دیا ہے. میجورٹی کا فیصلہ بڑا واضح ہے. اخلاقیات. اب فیصل چودھری صاحب, یہاں پہ 2-3 اور بڑے انٹرسٹنگ سوال جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں. ایک آپ نے کیس سنا ہوگا, آپ سے بہتر کون جانتا ہے, کہ سپریم کورٹ پاکستان نے 2013 میں مصطفیٰ امپیکس کیس کے اندر یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. اگر مصطفیٰ امپیکس کیس کو پنجاب کے اوپر اپلائی کریں تو وہاں چیف منسٹر تو ہے لیکن کابینہ کوئی نہیں ہے. تو کیا پنجاب میں ہم مصطفیٰ امپیکس کیس کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں حکومت ہے ہی نہیں؟ پہلا تو یہ سوال ہے. ہاں, یہ بالکل مصطفیٰ امپیکس کیس کی جو آرٹیکل 190 کی تشریح تھی, اور پھر اس کے ساتھ وہ پروونسز پہ بھی اپلائی کیا گیا, اس میں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. اور جب تک کابینہ نہیں ہوتی تو پھر حکومت مکمل نہیں. یہ جو فیصلہ ہے حفیظ اللہ خان صاحب نے فرمایا ہے, وہ بات اس حد تک تو ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں. لیکن اس کا جو مسئلہ یہ ہوگا کہ اس وقت ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل جو کرائسس ہے, جو اس وقت پنجاب حکومت ہے, اگر وہاں پہ کوئی حکومت ہے تو اس کے لیے پیدا ہو گیا ہے. کیونکہ اگر آپ ان ووٹس کو کاؤنٹ کرتے ہیں, یہ تو اگر ان ووٹس کو نکال دیتے ہیں, کل الیکشن کمیشن بھی باؤنڈ ہے اب اس فیصلے کا. میرے خیال میں اس کو وہ تو ظاہر ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں, اور ایون ادروائز بھی جو ہے وہ ڈیفیکٹرز ہو جاتے تو پھر تو ان کی ویسی مائنورٹی میں آ جاتے. 3-4 مہینے تو چلانے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آپ پاکستان کو سری لنکا بنا دیں. ایشو یہ ہے کہ اس وقت ایک لارجر ڈیسیژن بھی لینے کی ضرورت ہے. اپنا یہ پولیٹیکل جو بھی معاملات ہیں ان سے بڑھ کے سب کو بیٹھ کے پاکستان کے لیے ایک ایسی بات سوچنے کی ضرورت ہے جس سے ہم سارے کسی بہتر طریقے پہ, کسی بہتر سائڈ پہ لگ سکیں. اور جمہوری معاشروں میں الیکشن ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے کرائسس سے نکلا جاتا ہے. تو یہ اوپینین جو ہے, یہ جب عمران خان صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی تو اس کا ایک ماضی تھا, ماضی میں بھی ایسی بات ہوئی تھی. تو تب سپریم کورٹ نے جنیجر صاحب کے کورٹ میں کے ٹائم میں یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ اسمبلی غلط ٹوٹی ہے, لیکن کیونکہ اب الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں لہٰذا الیکشن کروا دیں تاکہ یہ جو امپاس ہے یہ ایک طرح سے ختم ہو جائے اور ہم ایک اسٹیبلٹی کی طرف چلے جائیں. اب جس طرح سے اکانومی کی صورتحال ہے, جو بلڈ باث اسٹاک مارکیٹ میں ہو رہے ہیں, اس سے ہم سارے افیکٹ ہوتے ہیں. لوگوں کو علم نہیں ہے کہ دیوالیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے موئز کہ دیوالیہ ہوگا تو نہ ہمارے پیٹرول پمپس میں پیٹرول ہوگا, نہ بجلی ہوگی, روٹی ہزاروں روپے کی ہو جائے گی, لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے, ایک عجیب و غریب ہیجان ہو جائے گا. ہمیں اس سے ہر صورت بچنا ہے, بیکاز ایک حد سے زیادہ دیکھیں پارٹیز اور خاندان اور اپنی جو ایک انٹرسٹ ایک حد تک ہوتا ہے نا, اس کے بعد پاکستان شروع ہو جاتا ہے. جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پھر وی آل ہیو ٹو تھنک مچ بیونڈ دین آور سیلوز. بالکل صحیح. جو اس وقت صورتحال ہے یہ آج کی, تو کیونکہ ہم ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. صحیح. سپریم کورٹ نے یہ جو بات کی ہے یہ آپ کو اگر یاد ہو تو میں حکومت بننے سے پہلے بھی آپ کے شو میں یہ کہہ چکا ہوں, یہ نو کانفیڈنس سے پہلے, کہ منحرف فرقین کے ووٹ نہیں کاؤنٹ کیے جا سکتے کیونکہ وہ آئین کی منشا اور پرپز کے خلاف ہے. بالکل صحیح. جو وہ اگر آپ کر لیں تو اس کے بعد اب ٹیکنیکلٹیز کے اوپر یہ کہہ دیں کہ ہاں وائلیشن ہو گئی ہے, لہٰذا تکنیکی بیسیکلی آئین کی اسپرٹ آرٹیکل 63A کی جو اسپرٹ ہے وہ تھی ہی یہی 97 آنورڈز
کہ آپ نے یہ اجازت دینی ہی نہیں ہے، لیکن اس کی لارجر پولیٹیکل چیز پہ آ جاتے ہیں. فاروق حبیب صاحب، اب ٹھیک ہے آپ کی بائسڈ اوپینین ہو سکتی ہے، آپ تحریک انصاف کے اسٹیٹ منسٹر رہ چکے ہیں، انفارمیشن کے آپ تحریک انصاف کے ایک بڑے امپورٹنٹ رہنما ہیں، لیکن اس اسٹیج پہ آپ کی کیا پریڈکشن ہے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ 20 تاریخ تک عمران خان صاحب نے کال دے رکھی تھی، یہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا، پاکستان کے بچے نے دیکھ لیا، گنگے بہرے نے دیکھ لیا کہ عمران خان کے ساتھ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، کراچی میں بہت بڑی تعداد میں عوام جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کی جو متوسط طبقہ ہے، جو مڈل کلاسز ہیں، جو اربن مڈل کلاسز ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ ویٹرنز آف پاکستان ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈائسپوراز ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب آپ آگے ہوتے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں اگلے 3 دن میں؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر بڑا واضح ہے کہ پاکستان کو ہم نے بینک ڈیفالٹ سے بچانا ہے. پاکستان کے اندر جو اس ٹائم سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، اس حکومت کا کوئی ڈسکورس نہیں ہے، ان کا کوئی وے فارورڈ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے. ان کی نااہلی پچھلے 1.5 ماہ میں کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ آپ دیکھیں ڈالر کو پڑ لگ گئے، آپ دیکھیں کہ ہماری سٹاک ایکسچینج نیچے آتی جا رہی ہے. جو دوست ممالک تھے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی. IMF کے اوپر ان کی انسرٹینٹی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. تو بنیادی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت نہیں چل سکتی یا ناکام ہو گئی ہے. اس حکومت کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں. یہ صرف اور صرف کیا کرنے آئے ہیں؟ ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ صرف اور صرف آئے ہیں اپنے کیسز بند کرنے، NRO دینے، جس کی مثال موجود ہے. ڈاکٹر رضوان جس کو ہٹایا گیا، دباؤ ڈالا گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہارٹ اٹیک کے باعث. اس کے بعد FIA کے پروسیکیوٹر جنرل کو اسپیشل پروسیکیوٹر کو بدل دیا جاتا ہے، اپنے چیمبر کا پروسیکیوٹر لگا دیا جاتا ہے. فرد جرم کے اوپر آپ پیش نہیں ہوتے. چیئرمین نیب کو چینج کرنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ نیب کو تالا لگا رہے ہیں. اب قیامت کی نشانی آصف علی زرداری اینٹی کرپشن ریفارمز کریں گے. تو معاملہ کیا ہے؟ اوورسیز سے ووٹنگ رائٹ واپس لے رہے ہیں. IMF کی پاؤں پڑے ہوئے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں IMF کے کہ 2-4 ارب ڈالر دے دیں ان کو. وہ بھائی اوورسیز پاکستانی 30 ارب ڈالر سے زائد بھیج رہے ہیں. کیا ان کو اتنا حق نہیں ہے کہ ان کو ووٹنگ کا اختیار دے دیں؟ تو بنیادی طور کے اوپر ان کا کوئی ڈسکورس نہیں ہے. آج کے فیصلے نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تابوت کے اوپر اب ہوگا کیا ٹھونک دیا ہے. اب اس حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. نہیں، لیکن اب تو 3 دن رہ گئے. آج 17 تاریخ ختم ہو گئی. جتنا عمران خان صاحب نے 20 تاریخ رکھی تھی، اب 3 دن رہ گئے. 3 دن رہ گئے ڈیڈ لائن کو. صاحب آپ پبلک کا موڈ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ پبلک کا موڈ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کوئی لیڈر ایسا موجود ہے اس وقت جو یکے بعد دیگرے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ملک کے بڑے بڑے علاقوں کے اجتماعات کر سکتا ہے. یہ جلسے نہیں ہیں، یہ عام روٹین کی وہ پالیٹکس نہیں ہے. یہ ایک موومنٹ ہے، یہ ایک تحریک ہے. اب اس تحریک نے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے جو حقیقی آزادی کا سفر ہے. لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ غلاموں کے ساتھ، چیری بلاسموں کے ساتھ، بوٹ پالش کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں. اب معاملہ ہے انتخابات کا. یہ بھی یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ انتخابات کروانے ہیں ان کو، لیکن یہ پاکستان کو نقصان پہنچائے بغیر انتخابات کروائیں. بہت ہو گیا مذاق. یہ حکومت ان چوروں کے حوالے کر دی گئی ہے. یہ چوروں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، یہ چوروں کا میلہ لگا ہوا ہے کہ آپ نے کو مذاق ہے کہ ملک کو کس دہانے کے اوپر آپ لے کے چلے گئے ہیں. ذرا نیازی صاحب کو آنے دیجئے، ذرا نیازی صاحب کو بھی آنے دیجئے، ایک کانٹری ریویو بھی اس پہ لے لیں. ٹھیک ہے، مانا کہ آپ قانونی ماہر نہیں ہیں، آپ نے کہا کہ میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو بگر پولیٹیکل پکچر ہے اس میں تو اب یہ بڑا واضح طور پہ لگنے لگ گیا ہے کہ شریف زرداری رجیم جو ہے اس کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے. وہ کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکتے، وہ مشکل فیصلے نہیں کر سکتے ہیں. ان کا زیادہ تر فوکس یہی رہا ہے کہ کس طرح سے FIA اور نیب کے کیسز جو ہیں اپنے ختم کرائے جائیں یا اوورسیز ووٹ کا رائٹ ختم کیا جائے. وہ اس قسم کی چیزوں میں الجھے رہے. ان کے پاس کوئی اکنامک لاہ عمل نہیں تھا. اگر انہوں نے کوشش بھی کی تو ان کو کوئی کہیں سے مدد نہیں مل سکی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائیں گی بہت جلدی؟ اب 17 تاریخ ہے، 3 دن رہ گئے عمران خان صاحب کی ڈیڈ لائن کو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، یہاں پر ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فیصل چودھری صاحب سے دوبارہ میں متفق ہو کہتا ہوں کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے اس کی جو اخلاقی حیثیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. میں سے یہ کہتا ہوں کہ آیا میں ان کی اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں کہ آیا وہ یہ جو ہے والنٹیئر کر کے ان کو چلے جانا چاہیے یا اس کے بعد جو انٹرپریٹیشن بعد میں ہونی ہے 2-3-4 مہینے بعد تو خود اس سے ایگری کریں گے. تو میں اس لیے اس میں گنجائش نکالتا ہوں کہ یہ جو اخلاقیات جو ہے
پہلی بات یہ ہے کہ فرح حبیب جو ہے میرا بہت ہی جس کو کہنا عزیز ترین میرا برخوردار ہے، اور مجھے بڑے افسوس ہو، میں بلکہ اکثر آپ سے کہوں ایک گزارش ہوتی ہے کہ مجھے پولیٹیکل ڈیبیٹ میں نہ لایا کریں، کیونکہ یہ بحث کے لیے میں تو بیٹھتا نہیں ہوں، اور پھر بچے بیٹھے جو میرے اپنے ہی برخوردار ہیں جن کو میں کئی دفعہ ان کی بات اسے مان لوں گا کہ ان کی طرف سے آ رہی ہے، چاہے اس سے میں کتنا اختلاف کروں۔ اب میں صرف یہ بتاؤں کہ جی اخلاقیات جو ہے یہ گورنر پنجاب کی جو تعیناتی میں ہم جو آئینہ قانون سے کھیلتے رہے، لیکن یہ باتیں سیاسی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے تحریک انصاف نے اپنی پولیٹیکل پوائنٹس کرنے کے لیے جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، انہوں نے کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اب یہ نون لیگ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی یا پیپلز پارٹی سے کوئی اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، تو شاید وہ بھی نہ کر پائیں، اور وہ بھی اسی قوم کا حصہ ہے جس قوم کا یہ حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انٹینسٹی ان کی تحریک انصاف کی گالیاں نکالنے کی زیادہ ہو یا ان کی کم ہو، ان کی زیادہ اور کم ہو، اور جھوٹ بولنے کی ان کی کیپیسٹی زیادہ ہو یا کم ہو، یا ان کی زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن یہ پاکستان کا جو کلچر ہے، جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہم سارے بھائی ہیں، اور ہمارے اندر اپنی اچھائیوں اور برائیوں یہ تقریباً کامن ڈینومینیٹر ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ دانشور آدمی ہیں، فرق سمجھدار آدمی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اپنی پارٹیز میں خراب ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ نوجوان ان کو چیک کریں۔ یہ جو ویسٹ انٹرسٹ والے لوگ آ جاتے ہیں اور پارٹی سے قابو کر لیتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو راہ راست نہیں دکھاتے۔ اب آپ بڑے دھڑلے سے مانگ رہے ہیں 4 ہفتے اور 5 دن یا 4 دن کا حساب ہے حکومت سے۔ 12 اپریل کو انسٹال ہوئی، پہلے دن تھا وزیر اعظم کا 12 اپریل، اور آج شاید 17 مئی ہے، اور آپ 3 سال 8 مہینے کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے۔ ایک حکومت ہے جس نے 2013 میں کرپشن انڈیکس جو ہے 116 سے 121 سے اٹھایا اور 116 میں پہنچایا۔ نہیں لیکن یہ تو پرفارمنس کی تو ہم ابھی بات ہی نہیں کر رہے، ابھی چونکہ صورتحال ایسی ہو چکی ہے۔ نہیں میں بتا رہا ہوں نا، یہ بتا رہے ہیں کہ یہی میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب مجھے گستاخی معاف دیں پلیز، اگر 1 منٹ دے دیں تو میں ہو سکتا ہے آپ کے کام کی بات نہ کروں، لیکن میرا معافی ضمیر سامنے آ جائے گا۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے جب یہ آئے تھے تو 54,000 پہ پہنچائی تھی 2017 کے آخر میں، یہ 2019 میں 38,000 پہ پہنچ گئی تھی، ابھی نہیں پہنچی، اللہ نہ کرے کہ مطلب شاید اس سے بھی کم چلی جائے، مجھے کیا پتا ہے۔ اس کے علاوہ فوریکس ریزرو جو تھے 2019 کے ریزرو جو تھے ابھی بھی آج کے ریزرو سے کم ہے، ہو سکتا ہے اس کے بھی زیادہ کم ہو جائے۔ ڈالر انہوں نے یہاں 120 سے 21 پہ جو نگران نے کیا اس کو اٹھا کے 10 اپریل کو جس کی اونرشپ یہ نہیں لیتے، کیونکہ یہ کہتے ہیں 7 مارچ کے بعد کے واقعات کی اونرشپ نہیں دینی، وہ بھی ٹھیک ہے، جو مان لے جو نہ مانے نہ مانے، اپنے پاس سوابدید اپنی وہ اٹھا کے 189 تک پہنچائے تھے۔ ابھی ظاہر ہے بہت 200 چلے گئے، ہو سکتا ہے 210 پہ چلے جائے۔ جو 3 سال 8 مہینے میں اس کی کنٹینیوٹی ہے، ان سے میں کو میرے کل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں۔ میں تو اس بات کا قائل تھا کہ جس دن یہ حکومت پکڑی یہ تباہی بربادی کا مقدر بن جائے گی، کریں یا نہ کریں، اور مزید کتنے کرنی ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو الیکشن سوٹ کرتا ہے، کیونکہ اس نے کیمپین چلائی ہوئی ہے، کیمپین بھی انہوں نے جنوری سے چلائی ہوئی ہے، اور اپوزیشن کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا، باوجود ہے کہ عمران خان صاحب کی 3 سال 8 سال کے اندر کہاں پہ 335 بلین کی ہماری اکانومی کا سائز تھا، اور کہاں 265 بلین ڈالر پہ یہ اکانومی کا سائز لے آئے۔ ایک چیز کو دیکھیں، 6.1% گروتھ ریٹ تک پہنچنے والے تھے، کہاں پہ آگے گروتھ مائنس ہو کے اور ابھی آگے 4 something پہ آئی ہے گروتھ یہ اس کے اوپر۔ تو کرائسس یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میں تو اس معاملے میں نہ عمران خان کو ذمہ دار سمجھتا ہوں نہ نون لیگ کو۔ میں تو وہ آپریٹرز جو ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو لائے، جنہوں نے 2014 سے پاکستان کے سیاسی عدم میں استحکام کیا۔ میری فکر آخری فکر سن لیں، میری فکر یہ ہے، سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کال دے رکھی ہے 20 تاریخ کی، حکومت کے پاس کوئی نہیں میری ایک فکر لے لیں ڈاکٹر صاحب، میری ایک فکر لے لیں، ایک فکر لے لیں۔ میری فکر یہ ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کرائسس جو کہ جس کی کوکھ سے سارے ہمارے پرابلم جنم لیا پچھلے 7-8 سال سے جو ابھی تک ہے، یہ مزید بڑھ نہ جائے، کیونکہ الیکشن کرانے کے بعد اگر عمران خان جیتنے کا آثار ہے تو اس کو اگر حکومت نہ دی، جو میں کہتا ہوں دینی چاہیے، آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر کیا تباہی آتی ہے۔ اس لیے میرے پاکستان کے بارے میں میں بہت فکر مند ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ بات ہے، یہ تو سیاسی ان کے لیے تو ایک ایسی گیم ہے کہ شاید ان کا خیال ہے کہ جی ہمارا کوئی تھوڑی دیر کے لیے کوئی لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے سمجھ بھی نہ ہو، گہرائی بھی نہ ہو، کیونکہ یہ 1971 نہیں دیکھ چکے پاکستان کا، میں دیکھ چکا ہوں۔ اور یہ جو 2014 سے شروع ہے، یہی سازش سی پیک کو بند کرانے کے لیے نواز شریف کو ہٹایا گیا، وہ وعدہ کھاتی تھی،
پھر عمران خان کو ہٹایا گیا. میں تو اس کے بعد کہتا تھا کہ یار نہ ہٹاؤ, اب کیوں ایک کرائسس دوسرا کرائسس پیدا کرو, اب ایک تیسرا پیدا کرنے کے چکر میں ہے کہ نگران حکومت بنا کے اس کو 1 سال چلائیں اور کسی کو الیکشن نہ دیں. میں کس گیم کو سمجھتا ہوں اس میں عمران خان صاحب کا تو چلے آپ نے کم سے کم ایک مجھے جواب ملا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت اگر بنے گی تو 90 دن کی نہیں ہوگی. نیازی صاحب کا ایک خیال ہے, فیصل چودھری صاحب کے نگران حکومت اگر یہاں بن جائے گی اگلے چند دنوں میں تو وہ 90 دن کی نہیں ہوگی بلکہ وہ 1 سال کی کوئی ٹیکنوکریٹک حکومت ہوگی. کیا قانون میں, آئین میں, پاکستان میں اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں کوئی گنجائش اس کی ہے کہ ایک نگران حکومت بیٹھ جائے کہ 1 سال کے لیے؟ بالکل نہیں. یہ جس کا بھی خیال ہے وہ میرے خیال میں اہم حقوق کی جنت میں رہتا ہے. آپ پاکستان کے آئین کو سبوٹاج کرنے کی بات کریں, پاکستان کے نظام کو سبوٹاج کرنے کی بات کریں, اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ بالکل ہی ان کی پرمیشن نہیں ہے. آئین میں ایک جمہوری اس نظام کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا ہے, اسی کو جو ہے اس کا طریقہ کار ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی نگران حکومت بنتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 90 دنوں کے لیے اور کم سے کم 60 دنوں کے لیے ہوتی ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کرائیں اور پھر اس کے بعد وہ چلے جائیں. 19 سال کی حکومت کی جس قسم کی یہ کسی غیر جمہوری جو ارادہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی تو بات ہو سکتی ہے, لیکن جمہوری اور آئینی لوگ جو ہیں اس قسم کی. لیکن آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان, آپ نے سنا نیازی صاحب کو خدشہ ہے کہ ایک نگران حکومت 1 سال کے لیے اٹھائی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں چوہدری صاحب سے ایک بات کریں تھے. چوہدری صاحب یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. جی میں نے کہا چوہدری صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, اور میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر جمہوری لوگوں کی تو ذہن ہو سکتا ہے کہ جمہوری آدمی کا نہیں ہو سکتا. اور بدقسمتی سے چوہدری صاحب آپ اس کو تھوڑا سا انڈورس کر دیں کہ غیر جمہوری لوگ کتنے مؤثر ہیں اس ملک کے اندر, اور کتنے 80-70 سال سے کس وقت متاثر ہے جو ہے. اور یہی عمران خان آج کل اپنی تقریروں میں یہی رو رہے ہیں کہ آپ غیر جمہوری رویوں نے اس کا مجھے بھی خراب کیا ہے. صرف میرا یہ ہوتا ہے کہ میرا کیس اس سے پرانا ہے. عمران خان صاحب کا کیس شروع ہوتا ہے 2018-2019 سے, میرا کیس 1951 سے شروع ہوتا ہے, اور میں ایک تسلسل کے ساتھ آ رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہی نواز شریف کے خلاف اپلائی کیا گیا غیر جمہوری رویہ, یہی عمران خان کے خلاف, اور یہی آگے کے لیے اس کی تیاری ہو رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجیے. میں فاروق حبیب صاحب چونکہ سیاسی ہے, فاروق حفیظ النیازی صاحب نے جس خدشے کا اظہار کیا کہ یہاں پر جمہوری طاقتیں کمزور اور غیر جمہوری طاقتیں طاقتور رہی ہیں, اور غیر جمہوری طاقتیں اب یہ سوچتی ہیں کہ یہاں پر 1 سال کے لیے ایک ٹیکنوکریٹک حکومت بٹھا دی جائے. اس کا میں جواب لینا چاہوں گا فاروق حبیب صاحب سے بھی اور فیصل چودھری صاحب سے بھی. مختصر ایک بریک لے لوں, اس کے بعد ہم واپس اسی چیز کے اوپر آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک, سیدھے چلتے ہیں فاروق حبیب صاحب کی طرف. فاروق حبیب صاحب, کوہاٹ کے جلسے میں جو ابھی بات ختم ہوئی, عمران خان صاحب نے وہاں یہ انڈیکیشن دی ہے کہ 20 تاریخ کے بعد کا فیصلہ وہ بہت سوچ سمجھ کے کریں گے. چند دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ ہمیں تھوڑے سے دن اور دے دیں تاکہ کوئی معاملات کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دوسری طرف سے نیازی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ غیر جمہوری طاقتیں بڑی طاقتور رہی ہیں اور یہاں پر ایک ایسا انٹرم سیٹ اپ یا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بھی آ سکتا ہے جو سال ڈیڑھ بیٹھ جائے. دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر ہم نے حل نکالنا ہے, راستہ نکالنا ہے. اس وقت ملک میں انسرٹینٹی ہے. بنیادی طور کے اوپر نیازی صاحب بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے. انہوں نے ہمیں جو ہے وہ بتایا کہ شریف برادران کی جو کرپشن کی داستانیں ہیں وہ ہم ان سے سنتے رہے ہیں, چونکہ ہم نے ان کے ساتھ بہت عرصہ کام کیا. ہمارے بزرگ ہیں, ہم بڑی ان کی عزت بھی کرتے ہیں, رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک تو آئین میں گنجائش موجود نہیں ہے, لیکن جنہوں نے ووٹ کو عزت دینی تھی انہوں نے کس کو عزت دے دی ہے؟ یہ بھی تو سوال ایک جو ہے وہ اس کا جواب آ جانا چاہیے. اب بنیادی طور کے اوپر جو یہ سٹرگل ہے, جو ایک تحریک ہے جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں, شاید کچھ لوگ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. چونکہ میں گراؤنڈ میں ہوں, لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں, انٹیکٹ ہوں, یہ ایک فینومینل چینج ہے لوگوں کے اندر. آپ اندازہ کریں کہ جو ہیوز جو ہیں وہ ہیوز ناٹ کے لیے نکل رہے ہیں, جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے وہ ان کے لیے نکل رہے ہیں, نظام کے لیے نکل رہے ہیں, سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. تو یہاں سے ہم نے اب چیزوں کو بیک گیئر نہیں لگانا, پیچھے کی طرف نہیں لے کے جانا, یہاں سے ہم نے آگے لے کے جانا ہے. جو آئین کی بالادستی ہے اس کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے یہاں سے معاملات کو. اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے فوری انتخابات کے حوالے سے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے جو خان صاحب نے آج بات کی ہے اس حوالے سے. لیکن ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ ہماری حکومت تو بنتے ساتھ کہہ دیا گیا تھا ناکام ہو گئی. جنہوں نے 30 سال حکومت کی ان کی 30 سالہ حکومت کا کمپیریزن ہماری
1 سال کی 2 سال کی 3 سال کی حکومت کے ساتھ کیا جاتا رہا. لیکن یہ لوگ جو 1.5 ماہ سے آئے ہیں, کیا ان کو اندازہ نہیں تھا چیزوں کا؟ دیکھیں پاکستان کا نقصان معیشت کا کہاں ہوا؟ انسرٹینٹی سے. نیاز صاحب نے کچھ نمبرز شیئر کیے, میں آپ کے سامنے میں نمبرز رکھ دیتا ہوں کہ آج آپ کی ایکسپورٹس میں تاریخی اضافہ ہے. میں فیصل آباد میں موجود ہوں. نیاز صاحب کا بھی ایک وقت میں ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹس کا کاروبار تھا, ان کا بھی کاروبار کباڑ کے بھاؤ ٹیکسٹائل بک رہی تھی. آج 26% اضافہ ہوا صرف 1 سال میں, $12 ارب سے $16 ارب 10 ماہ میں ہے. آج آپ کی تاریخی لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 1 مہینے کی گروتھ 26% آئی ہے. کنسٹرکشن پیکیج ہم نے چلا دیا. ہمیں کوئی فرانس کی US کی اکانومی ہم نے انہیرنٹ کی تھی. 22 بار ملک کو یہ IMF کے پاس لے کے جا چکے تھے. عمران خان کے حوالے کیا کیا تھا؟ دیوالیہ ملک حوالے کیا تھا. ادارے تباہ تھے, اداروں کے خسارے ریکارڈ موجود تھے. بجلی کا نظام ایسا تھا, ٹیک اور پے کے اوپر یونٹس لگا دیے گئے تھے. اس کے باوجود ہم نے کووڈ جیسے چیلنج سے گزرے ہیں. دنیا کی معیشتیں تباہ ہو گئی ہیں کرونا کے باعث. ہم نے 3.5 سال میں 55 لاکھ نوکریاں کریٹ کی, انہوں نے 5 سال میں کی تھی. جو ابھی نیاز صاحب فگر دے رہے تھے GDP کا 4.5%, 4.5% نہیں ہے, پچھلے سال کا 5.5% تھا. ابھی بھی انشاءاللہ یہ 6% کو ٹچ کرے گا. جو ہم نے میئرز لیے ہیں اس سے ہم ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے گئے تھے. یہ انسرٹینٹی کی وجہ سے آج اتنی انسرٹینٹی ہے کہ سرمایہ کاری 5.6% کا پروجیکٹڈ گروتھ تھا. اچھا ذرا اب میں اس کو وائنڈ اپ کر لوں. میں اس ڈسکشن کو مجھے وائنڈ اپ کرنے دیں. نیازی صاحب آج 17 تاریخ ختم ہو گئی مئی کے مہینے کے 30-31 دن. تو اب جو 12-13 دن ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی مئی کے آخری دن تک کہ آپ کیا سیاسی منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک پریڈکشن کریں تو کیا پریڈکشن کریں؟ میں 2-3 باتیں کوئک کروں گا جی. میں ڈاکٹر صاحب 2-3 باتیں کوئک کرتا ہوں. یہ نوجوان ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو بھی بات کریں راست بات کریں, کوئی حرج نہیں ہے. کئی دفعہ اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. میں نے تم کو بڑے لوگوں کو کہا ہوگا, عمران خان صاحب کو بتایا ہوگا کہ یہ لوگ بہت کرپٹ ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے ان کو اپنی گود میں دونوں کندھوں میں بٹھا لیا. اس کو چھوڑیں بات. میں ٹیکسٹائل میں تھا, بالکل فرق صحیح کہہ رہے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ ٹیکسٹائل میں ہمارے پاس بجلی 24 گھنٹے 25 گھنٹے نہیں ہوتی تھی. میری ٹیکسٹائل وائنڈ اپ ہو گئی. 1 ارب روپے کا پلانٹ تھا اور وہ کوڑیوں کے بعد بکا. بالکل صحیح ہے. 12,000 میگا واٹ بجلی اب نہ لگتی تو یہ کہاں سے چلاتے یہ ٹیکسٹائل؟ میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑھتا ہوں. میں صرف یہ جو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ دیکھو نا, یہ ساری جو باتیں فرما رہے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اندر ان کے اپنے جو سیلف کانٹرڈکشنز ہیں. کہ نواز شریف صاحب نے ابھی اقتدار میں آئے 7-8 مہینے ہوئے تھے تو پورے پاکستان میں تہلکہ مچا دیا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. اور ریاست میں کون سی استاد آپ پڑی تھی 2014 میں؟ پھر یہ دیکھو کچھ کتنی ایکسائٹمنٹ ہو. میں اس کو ایڈمائر کرتا ہوں جو جلسے ہو رہے ہیں. مجھے پتہ ہے یہ سارے جلسے, میں ساروں کا سٹینڈرڈ جانتا ہوں. تحریک انصاف کے بڑے جلسے میں نے بھی دیکھے ہوئے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اگلے 15 دن میں کیا ہوگا. اس کے اب میں صرف ایک بات کروں ڈاکٹر صاحب, ایک بات. 2014 کے دھرنے میں یہ تقریباً تخمینہ تھا کہ لاہور سے جی ہم 5 لاکھ بندہ لے کے نکل رہے ہیں. یہ اسی میں میری بات ہو رہی تھی جو لوگ اس میں تھے. لیکن چلو اس کے بعد آپ دیکھ لیں دھرنے کا, اس کو بھی دیکھ لیں. اصل ایشو یہ دھرنے یا ان کے جلسے کی فین فیئر نہیں ہے. کرائسس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اقتدار پہ نقب زنی لگی ہے. باقی عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں ساری کی ساری وہ کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ IMF کے آگے آج جلسے میں کہہ رہے تھے بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کیا آپ نے بھیک نہیں مانگی تھی؟ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ 2 بٹن اپنے ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں کھولتے, کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ باتیں ہم کرتے رہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جتنی باتیں کیا ایک چیز کو آپ دیکھیں, میں حقیقت ہے وہ میرا سوال کا جواب نہیں ملا. میں دوبارہ وہی سوال فیصل صاحب کے پاس لے جاؤں. فیصل 15 اگلے 2 ہفتے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس 2 منٹ ہے. 15 اگلے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وائنڈنگ اپ پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ یونٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ وائنڈ اپ ہو جائیں گی اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر؟ اس کا اور کوئی کرائسس کا حل نہیں ہے. اس کرائسس کو جتنا زیادہ لنگر آن کریں گی یہ جماعتیں اتنا ہی ہو سکتا ہے بعض کے مفادات جو ہیں ہوں اس کے ساتھ اٹیچ. لیکن ذمہ داران کو اور جو پولیٹیکل جمہوری ذمہ داران ہیں, جمہوریت کے جو لوگ ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, پرائم منسٹر ہیں یا جو اپوزیشن کے بڑے لیڈر ہیں, ان سب کو ساتھ بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا اور الیکشن کی طرف جتنی جلدی جائیں, ایک صاف شفاف الیکشن کرائیں. نگران حکومت کے انچارج جو ہیں وہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ 22 کروڑ میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو. لاتعداد لوگ ہیں جس پہ بالکل کنسنسس ہو سکتا ہے. وہ آئیں, ایک صاف ستھرا الیکشن کرائیں, پاکستان کی
تو وہ عوام کو ایک نئی حکومت دیں اور ایک نئی ڈائریکشن دیں تاکہ ہم اس سارے معاملے سے باہر نکلیں اور ہم کسی سائڈ پہ رکھ سکیں، کسی کنارے لگ سکیں۔ تو ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی جو آمد ہو رہی ہے پاکستان میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکل کومنٹ ہو جائے گا، لیکن حفیظ شیخ صاحب کو جنہوں نے پہلے بلایا تھا پھر وہ چلے گئے، وہ پھر کسی کے کہنے پہ آتے ہیں۔ اس وقت میرے خیال میں الیکشن کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ اس سارے معاملے کو نہیں کر سکتی ہے۔ یہ شخصیات کا کہ بس سے باہر چلا گیا ہے، یہ اس کو اگر اس معاملے کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ عوام ہے پاکستان کی، اور پاکستان کے عوام کے علاوہ کوئی بھی اس کو بچا نہیں۔ اس وقت اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب فیصل چودھری صاحب، سپریم ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے، فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان کے ممتاز کالمنسٹ اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے قانونی ٹیکنیکلٹیز پہ، موشگافیوں پہ بہت زیادہ بحث ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ اوپینین ہے، یہ ڈیسیجن ہے، یہ ڈائریکٹیو ہے، اس کے بعد حمزہ شریف صاحب کی پنجاب میں حکومت ختم ہوتی ہے یا نہیں ختم ہوتی، وہ اسے عدالتوں میں چیلنج کر سکتے ہیں، وقت بائے کر سکتے ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل سینس ہوتی ہے، وہ پولیٹیکل سینس بڑی کلیئر ہے، اور وہ فیصل چودھری صاحب نے جو کہ ہیں تو قانون دان ہیں، وکیل ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل سینس یہ ہے کہ یہ نظام شریف زرداری نظام کو بہت دیر چلتے نظر نہیں آ رہا۔ یہ بہت ہی مشکل ہوگا اگر ہم نے پریڈکشن کرنی ہو، تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ 30 مئی سے تک بھی چل پائے۔ یہاں پر کوئی اب فیصلہ ہونا ہے، اور فیصلہ اگلے چند دنوں کے اندر ہی ہونا ہے، یہی ہمیں اس وقت ایک بات سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔